बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 सितंबर है और दिन है इतवार का। कल की बात करेंगे। 20 सितंबर रात 9 बजे जो अज़ानें देने का ऐलान किया गया था वो मुहिम किस हद तक कामयाब हुई है, और आज क्या होगा कि आज जो नई हिकमत अमली मिशन नूर या मुझे हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह इस प्रोग्राम के तहत आज की नई हिकमत अमली क्या है और क्यों मैं ये समझता हूँ कि आज कल से ज़्यादा वीडियोज़ आएंगी। और आज एक और अनाउंसमेंट कि आज रात 8 बजे पाकिस्तानी वक्त मुताबिक, बल्कि 7 बजे से लेके रात 1-2 बजे तक ट्रांसमिशन होगी, जिसमें इमरान रियाज खान साहब, साबिर शाकिर साहब और ये मकबूल जान साहब और दीगर हमारे बहुत से सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं वो जुनैद सलीम साहब भी होंगे। और एक पूरी लिस्ट है वो आप ट्विटर पर देख सकते हैं, ये सब उस ट्रांसमिशन में होंगे। आज क्योंकि पाकिस्तान और भारत का मैच भी चल रहा होगा, उस पर भी कुछ ना कुछ ज़ाहिर बात होगी। मिशन नूर मुझे हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह इस प्रोग्राम पे भी बात होगी और साथ सैलाब ज़दगान के लिए फ़ंड रेजिंग भी जो है वो की जाएगी। बाकी इस वक्त जो सैलाब ज़दा इलाके हैं वहाँ पे कायद-ए-आज़म खैमा बस्तियाँ जो हैं वो कायम हैं और बड़े ज़ोर शोर से दीगर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरह इमरान रियाज खान साहब की टीम जो है वो बड़े भरपूर अंदाज से काम कर रही है। अब आते हैं इस बात पर कि एक ऐलान किया गया अहमद अली ख़ान की जानिब से कनाडा से, और वो भी पाकिस्तान में उनके साथ जो कुछ हुआ, उनकी फैमिली के साथ जो कुछ हुआ, वो पाकिस्तान से चले गए और उन्होंने ये मिशन नूर का जो है वो आइडिया दिया और उन्होंने ये ऐलान किया। और ये जो कल पूरी एक्टिविटी हुई है इसका क्रेडिट अहमद अली ख़ान को जाता है, इसका क्रेडिट सोशल मीडिया को जाता है और इसका क्रेडिट अवाम पाकिस्तान को जाता है। इन तीन को इसका क्रेडिट जो है वो जाता है। और आज क्यों मैं समझता हूँ कि ज़्यादा वीडियोज़ आएंगी, क्योंकि देखें बहरहाल कुछ भी कहें लेकिन कंट्रोवर्शियल तो बनाया गया मिशन नूर को, और इल्ज़ाम ये लगाया गया कि ये तो कादियानियों का कोई प्रोग्राम है। और दिलचस्प बात ये है, बल्कि शर्मनाक बात ये है कि ये जो बात करने वाले ना तो ये इमरान खान की मुखालिफ मजहबी तंजीमें थी, ना जो चाबी वाले खिलौने और खिलौनियाँ हैं मजहबी तंजीमें वो थी, बल्कि सबसे पहले ये बात तहरीक इंसाफ के अंदर से चंद लोगों ने ये बात की। मैं बड़ी तफसील के साथ पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन क्योंकि वो पिछली वीडियो में हम लाए थे, मैं और रिजवान गलज़ई साहब, ऑडियो का इशू था, तो मैं दोबारा थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मामला हुआ क्या। आज से मैं ख्याल को 10 दिन पहले शायद ऐलान किया अहमद अली ख़ान ने। उन्होंने ये ऐलान किया, उन्होंने कहा जी क्योंकि पाकिस्तान के तमाम इदारे कंप्रोमाइज़ हैं, पाकिस्तान की अदालतें कंप्रोमाइज़ हैं, जजेस चाबी वाले खिलौने हैं और अदलिया अर्दलिया बन चुकी है, और अमेरिका इनके साथ है, ट्रंप इनके साथ है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है, माफियाज इनके साथ हैं, और कई मुल्क जिनको हम पाकिस्तान का बड़ा सगा समझते हैं वो भी इस वक्त इमरान खान के जो है वो ख़िलाफ़ हैं, वो भी इस निज़ाम को जो है वो सपोर्ट दे रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन साथ है, मीडिया साथ है, हर सब के सब एक पेज पर हैं कि और ये इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं है, ये अवाम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। बड़ी अच्छी बात है तरमीन साहब ने की कि भुट्टो एक शख्स नहीं था, वो क्योंकि पाकिस्तान की कौम उसके साथ थी तो वो पूरी पाकिस्तानी कौम था। और इस वक्त इमरान खान एक शख्स नहीं है, एक लीडर नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तानी कौम है। सारी पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की अक्सरियत, कौम की अक्सरियत का वो तर्जमान है, उनका लीडर है। उन्होंने वोट दिया, 2 अक्सरियत दी 8 फरवरी को। तो असल इस निज़ाम की लड़ाई जो है वो इमरान खान से नहीं है, असल इस निज़ाम की लड़ाई जो है वो अवाम पाकिस्तान के साथ है। तो खैर अहमद अली ख़ान ने कहा, उन्होंने कहा कि हम अब जब पाकिस्तान के तमाम इदारे कंप्रोमाइज़ हैं और अदलिया के अंदर जो है वो जस्टिस याहिया खान, जस्टिस डोगर, जस्टिस आलिया नीलम जैसे जज बैठे, हाजी अमीन, मोहम्मद अली मज़हर, हसन नज़र रिज़वी, अली बाकर नजफ़ी, आमिर फ़ारूक, शाहिद बिलाल हसन, मुसरत हिलाली जैसे जज बैठे। और हाई कोर्ट में जस्टिस डोगर, खादिम सोमरो, इनाम अमीन मिनहास और जस्टिस आसिफ और जस्टिस आज़म खान, इन जैसे जजेस बैठे हैं। तो और लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस शहबाज रिज़वी, अली ज़िया बाजवा और इस तरह के जज बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि इसलिए अब हम अपना मुकदमा जो है वो अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे और अज़ानें देंगे और अल्लाह की बारगाह में अपना मुकदमा पेश किया जाएगा कि या अल्लाह, दुनिया की तमाम ताकतें, तमाम क़ुव्वतें, पाकिस्तान के अंदर तमाम ताकतें, तमाम क़ुव्वतें, तमाम इदारे इस वक्त अवाम के ख़िलाफ़ जो है वो मुतहद हो चुके हैं और किसी तरह से अवाम की कोई सुनवाई नहीं है। अवाम पुरअमन एहतजाज पहले भी करती रही, नहीं सुना गया। फिर 8 फरवरी को पाकिस्तान के लोगों ने वोट डाला, उनका वोट नहीं गिना गया। फिर उस वोट की चोरी के तहकीकात के लिए, वापस लेने के लिए हाई कोर्ट्स का, ट्रिब्यूनल्स का, सुप्रीम कोर्ट का
آئینی بینچ سے رجوع کیا گیا، کچھ نہیں بنا. پھر عوام دوبارہ سڑکوں میں نکلی، اکتوبر میں نکلی تو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہی دغا دے گئے لوگوں کو. پھر نومبر میں لوگ نکلے تو نظام نے بھی اس بڑا ظلم کیا. 26 نومبر ہو گیا اور پی ٹی آئی کے لیڈرز بھی سب کے سامنے ہے کہ وہ ان کی حکمت عملی کیا تھی. تو اس لیے اب جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پیش کیا جائے گا. اس کے بعد ہوا یہ کہ احمد علی خان نے جب یہ کہہ دیا تو یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی. لیکن نظام کو اتنا نہیں اندازہ تھا کہ یہ تو معاملہ جو ہے وہ ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے. معاملہ یہ ہوا کہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات ایک رپورٹ انیشیٹ ہوتی ہے، جس رپورٹ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ 15 کروڑ سے زیادہ ویوز آ چکے ہیں مشن نور کی ویڈیوز کے اوپر، اور ٹک ٹاک کے اوپر ٹرینڈنگ میں ہے. عام آدمی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور یہ تو ایک آرگینک چیز جو ہے وہ بالکل ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. اور یہ تو اگر سکسیسفل ہو گئی تو کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر نا بڑا خوف ہے جو بنگلہ دیش میں ہوا، سری لنکا میں ہوا اور نیپال میں ہوا. اور اسی لیے آپ نے زبیر علی خان صاحب کا ٹویٹ دیکھا کہ ٹی وی چینلز کو کہا گیا ہے کہ آپ نے نیپال کی ویڈیوز جو ہیں وہ نیپال کی ویڈیوز آپ نے نہیں چلانی. یعنی نیپال کی ویڈیوز اس لیے نہیں چلانی کیونکہ یہاں پاکستان کے اندر یہ میسج نہ جائے کہ وہاں پہ اسٹوڈنٹس نے جس طرح سے نکل کے اور کر دکھایا اور حکومت کو گھر بھیج دیا، تو یہ انکریجمنٹ ہوگی پاکستان کے اسٹوڈنٹس اور نوجوانوں کو. تو خیر جب یہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات یہ چیزیں ہائی لائٹ ہوئیں تو تھرتھلی مچ گئی کہ آپ کیا کریں. پھر یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے اندر ان لوگوں کی سروسز حاصل کی جائیں جو ہیں تو ہمارا ایسٹ، لیکن پبلکلی ان کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ عمران خان کے بڑے جانثار ہیں، بڑے مخلص ہیں. ان کی سروسز لی گئیں اور ان کی سروسز لے کر پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو مشن نور ہے یہ تو قادیانیوں کا مشن ہے، اور یہ تو قادیانیوں کی 20 سپٹمبر کو جو ہے وہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور یہ ان کے لیے ایک اہم دن ہے، تو اس لیے جو ہے وہ یہ ایک سازش ہے، اسلام کے خلاف سازش ہے. اور یہ کنٹروورسی بن جاتی ہے اور پی ٹی آئی کے اپنے ہی لیڈرز اس کو کنٹروورسی بناتے ہیں. تو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اور پاکستان کے لوگ پی ٹی آئی کے ان لیڈروں سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ چابی والے کھلونوں کہ تم یہ بات کہہ رہے ہو، یہ بات تو وہ مذہبی تنظیمیں جو عمران خان کو یہودی کہتی ہیں، جو عمران خان کے اوپر الزامات درجنوں لگاتی ہیں، یہ بات انہوں نے بھی نہیں کی، تو تم کس طرح سے یہ باتیں کہہ رہے ہو. تو انہوں نے پھر ادھر کہا کہ سر وہ آپ اپنے باقی جو چابی والے کھلونے ہیں جو مذہبی تنظیمیں ہیں ان کو تو کہیں کہ شروع ہو جائیں، ہم اکیلے ہی لگے پڑے ہیں، سوشل میڈیا میں برباد کر کے رکھ دیا اس نے کہ تم کہہ رہے ہو، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. خیر وہ مذہبی تنظیمیں آتی ہیں میدان میں لیکن اس طرح سے نہیں آتی کیونکہ وہ بہت دیر ہو چکی تھی. اب یہاں پہ پڑ جاتا ہے رولا، پی ٹی آئی کے اندر بڑی لڑائی پڑ جاتی ہے. پی ٹی آئی کے اندر بھی جو فیصلہ ساز فورم ہے ان کے بھی بہت سے لوگ، اور ان سے ہٹ کے پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ جن کی آواز سنی جاتی ہے، یعنی جو فیصلہ ساز نہیں ہے لیکن ان کی آواز سنی جاتی ہے، ان کی اکثریت کھڑی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ یار کوئی عقل کو ہاتھ مارو، یہ کیا تم بات فضول بات کر رہے ہو، اور کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی قادیانیوں کا اس سے تعلق کوئی نہیں ہے. اور پی ٹی آئی کا عمران خان صاحب کا جو موقف ہے وہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتے ہیں. اور عمران خان کے دور میں کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جو کہ بہت اس حوالے سے اگریسو تھیں. عمران خان صاحب کا UN جی اے میں خطاب، اور یہ تو عمران خان تو کلیئر ہے اس معاملے میں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو خیر لیکن پی ٹی آئی کو کنٹروورسی کریٹ ہو گئی، لوگوں میں ایک دو طرح کے جو ہے وہ ڈر پیدا ہو گئے. ایک یہ کہ کہیں واقعی خدا نخواستہ یہ کوئی قادیانیوں کے ساتھ کوئی ملتی جلتی چیز نہ ہو، اور دوسرا لوگوں کو یہ ہو گیا کہ اگر ہم کلیئر ہیں کہ یہ قادیانیوں کا اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے لیکن ہم ویڈیوز بناتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ ہمارے خلاف کوئی فتویٰ لگ جائے یا خدا نخواستہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر مذہبی طور پہ چیزیں کس طرح سے ہیں اور ماحول کیا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اکثریت جو ہے وہ برہم ہو جاتی ہے، اور نور اللہ قادری صاحب ایک بیان جاری کر دیتے ہیں جس میں نور اللہ قادری صاحب کا بیان آپ پڑھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم اس کا نام جو ہے اس کو مشن نور سے مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ کر رہے ہیں، اور اذانیں تو دی جائیں گی اور ایک دن نہیں 4 دن دی جائیں گی. اب وہ نظام جس پہ پچھلے 3 سال میں ہر چیز الٹی پڑی ہے، یہ چیز بھی ان کے اوپر الٹی پڑ گئی کہ وہ کیا کوشش کر رہے تھے، وہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ ایکٹیویٹی نہ ہو، وہ ایکٹیویٹی جو وہ چاہ رہے تھے کہ نہ ہو وہ 1 دن سے 4 دن پہ چلی گئی. اور اب 20 21 22 23 یا شاید 24 بھی، یعنی 4-5 دن کے لیے کہا گیا کہ ربیع الاول کے، کیونکہ آخری دن چل رہے ہیں، کہ جتنے دن ربیع الاول شریف کے رہ گئے ہیں اتنے دن جو ہے وہ روزانہ نماز عشاء کے بعد یا نماز عشاء کے ٹائم اپنے گھروں کی چھتوں پہ جا کے آپ اذانیں دیں اور درود و سلام بھی پڑھیں،
اور اس طرح سے آپ ایک ایکٹیویٹی کریں. اب معاملہ یہ ہوا کہ کل ظاہر جو رات گزری ہے اس میں ویڈیوز تو لا تعداد آئی ہیں. یعنی میرا جو رف ایک آئیڈیا ہے جو میں نے ٹویٹر پہ، ٹک ٹاک پہ اور فیس بک پہ دیکھا ہے، یعنی کل رات 9 بجے سے لے کے اور اب جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو 1 لاکھ سے زیادہ ویڈیوز تو آ چکی ہیں. 1 لاکھ سے زیادہ ویڈیوز آ چکی ہیں اور آ رہی ہیں ویڈیوز. اور ایک تو پاکستان میں اس وقت انٹرنیٹ کی صورتحال آپ کو پتہ ہے کہ کئی لوگ کمنٹ کر رہے ہیں ویڈیو کے نیچے کہ ہم اپلوڈ کر رہے ہیں، اپلوڈ نہیں ہو رہی. پھر ظاہر ہے فائر وال بھی ایکٹیو کر دی گئی ہوگی، انٹرنیٹ سلو کر دیا گیا ہوگا کہ یہ چیز اپلوڈ نہ ہو. اور پھر ایک وجہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک تھا کہ یار یہ خدا نہ خواستہ واقعی کوئی قادیانیوں والا معاملہ نہ ہو، یا وہ لوگ جو کلیئر تھے کہ قادیانیوں والا معاملہ نہیں ہے لیکن لوگ نے الزام لگا دے. تو اس لیے لوگوں نے کل جو ہے وہ شاید بہت سے لوگوں نے نہیں دی اذانیں، یا دیں بھی تو انہیں اپلوڈ نہیں کیا. اور کئی لوگ ایسے ہیں، مثال کے طور پہ میں بتاتا ہوں، کل ہم ایک دوست کے آفس میں بیٹھے تھے تو وہاں پہ یہ طے ہوا کہ بھائی یہ تمام مسلمانوں کا، پاکستان کے تمام مسلمانوں کا مقدمہ ہیں، یہ تحریک انصاف کی ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ پاکستان کے محب وطن نوجوان ہیں، یہ ان کی ایکٹیویٹی ہے، ان کے اعلان کردہ ہے. تو ایز اے جرنلسٹ ہم ان کے ساتھ ہیں، ظلم تو ہمارے ساتھ بھی ہوئے ہیں، ہمیں بھی پاکستان کی عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا. تو چلیں جی چھت پہ چلیں اور اذانیں دینی ہیں. اچھا 3 اذانیں جو ہیں وہ میں نے اپنے موبائل میں ریکارڈ کی اور وہ تینوں اپلوڈ نہیں کی، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ تو پیش کر رہے ہیں لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی اس کو مطلب اپلوڈ کریں اور کوئی یہ لگے کہ ہم اس پہ ویوز لینا چاہ رہے ہیں. کیونکہ میرا یہ تھا کہ دیکھیں اس سے لوگ انکریج ہوتے ہیں کہ یار دیکھیں یہ لوگ بھی کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. لیکن خیر وہ میرے دوستوں کا خیال تھا کہ ہمیں نہیں اپلوڈ کرنی چاہیے تو وہ اپلوڈ نہیں کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کل ایسی بڑی تعداد میں لوگ تھے جنہوں نے اذانیں دیں لیکن اپلوڈ نہیں کی، جنہوں نے ریکارڈ کی ابھی تک اپلوڈ نہیں کی، جو اپلوڈ کرنا چاہتے تھے لیکن انٹرنیٹ کا ایشو تھا، اور جنہوں نے کل اس لیے نہیں دی کہ وہ قادیانیوں والا معاملہ سے جوڑ دیا گیا ہے، اور جو کلیئر بھی تھے تو انہوں نے اس لیے اپلوڈ نہیں کی یا اس لیے اذانیں نہیں دی کہ ہمارے اوپر معاشرے میں الزام نہ لگ جائے. تو آج رات میں جو دیکھ رہا ہوں آج کل سے 3 گنا زیادہ جو ہیں وہ ویڈیوز آئیں گی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو آئیڈیاز دیتا ہے وہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا دیتا ہے. اب پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پہ آپ نے وہ پوسٹ دیکھی ہوگی جس پوسٹ میں ٹویٹر کے اوپر یہ ٹویٹ کی گئی ہے اور اس میں لکھا گیا کہ بھئی پاکستان کے اندر 6.5 لاکھ مساجد ہیں، اور اگر آپ خود ہچکچاہٹ آپ اذان نہیں دے سکتے تو آپ اس اپنے جو قریبی مسجد ہے اس کے امام کو، خطیب کو آپ اس کو بلائیں، اس سے اذان دلوائیں اور آپ دوستوں کے ساتھ وہاں پہ احترام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. تو آپ دیکھیں نا کہ میں اندازہ لگا رہا تھا کہ اگر ہر مسجد کا جو ایریا ہے اس کے ارد گرد جو گھر ہیں ان گھروں میں سے کوئی ایک بھی پی ٹی آئی نے یہ جو نیا آئیڈیا اور نئی حکمت عملی دیا ہے، اگر وہ ایک بھی یہ اس مسجد کے احاطے میں ارد گرد میں اس کے ایریا میں کوئی ایک بھی یہ کام کر لیتا ہے جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو لوگ یا جن کا پی ٹی آئی کے آفیشیلز نہیں بھی ہیں اور وہ اس کاز کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے جو ٹویٹس ہیں، تو اگر ایک مسجد کی حدود ایریے سے ایک ویڈیو بھی اس طرح کی آج ریکارڈ ہو جاتی تو یہ 6.5 لاکھ ویڈیوز ہوں گی. اور دیکھیں یہ اس نظام کے نا یہ معاملہ گلے پڑا ہوا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ ایک تو اس کا یہ ہے کہ یہ لیڈر لیس تھا. پی ٹی آئی اس میں اینڈ پہ آئی اور اس کے آنے کے 2 مقاصد تھے. بنیادی طور پہ پی ٹی آئی کے کچھ چابی والے کھلونے اس کو رکوانا چاہتے تھے، کینسل کروانا چاہتے تھے. جب وہ نہیں ہوا تو انہوں نے کنٹروورشل بنا دیا، اور لیکن الٹا پڑ گیا کہ وہ ایک دن کی ایکٹیویٹی 4 دن پہ چلی گئی. دوسرا اس کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تاثر یہ نہ جائے کہ یہ لیڈر لیس تھا، تاثر یہ جائے کہ نہیں پی ٹی آئی نے ہی یہ کروایا ہے. تو نظام یہ چاہتا ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ہی کریڈٹ جائے کہ انہوں نے یہ کروایا، ان کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے. انہوں نے تو آ کے کنٹروورشل بنایا بہت سے لوگوں نے. یہ کریڈٹ احمد علی خان، ان کے ساتھیوں، سوشل میڈیا، محب وطن پاکستانیوں، نوجوانوں کا یہ کریڈٹ ہے، عوام کا یہ کریڈٹ ہے. اس میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کوئی کریڈٹ نہیں ہے. ہاں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے آنے سے الٹا پڑ گیا معاملہ، نقصان ہوا نظام کو جو یہ سارا کرنا چاہتے تھے. باقی بات یہ ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اگر دنیا کے اندر کوئی با اختیار شخص ہو اور کوئی مظلوم اس کے پاس جاتا ہے، کوئی شخص اس کے پاس جاتا ہے اور جا کے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں بے بس ہوں، میرے پاس طاقت نہیں ہے، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس پہ انصاف کریں، آپ کے پاس اختیار بھی ہے. تو دنیا کا کوئی
دنیا کے اندر کوئی انسان ہو اور با اختیار ہو تو اس کے پاس بھی کوئی مظلوم آ جائے تو ظاہر ہے اس کو جو ہے وہ اس پہ ترس بھی آئے گا اور وہ کہے گا کہ ہاں اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور وہ اپنا اختیار بھی استعمال کرے گا. تو اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے، اور وہ مالک کائنات ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا جو ہے وہ منصف انصاف کرنے والا ہے.
تو بات یہ ہے کہ لوگوں نے دیکھیں یہ امید ہے لوگوں نے چلے میں مان لیتا ہوں ایک لمحے کے لیے جو الزام لگ رہا ہے کہ چلے میں کہتا ہوں کہ جی مثال کے طور پہ 1 لاکھ آئی ہیں اذانیں تو ایک لمحے کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ان میں سے جو ہے نا وہ 90,000 جو تھی نا وہ ٹک ٹاک ویڈیوز کے لیے یوٹیوب اور فیس بک کے لیے تھی فرض کر لیتے ہیں مان لیتے ہیں ان کی بات یار 10,000 بھی اگر ایسی اذانیں دی گئیں اور ان میں سے 10,000 میں سے صرف 500 نے جو ہے وہ اپلوڈ کی ہیں ریکارڈ کی ہیں اور باقی 9,500 نے ریکارڈ بھی نہیں کی اگر ان میں سے مطلب میں کہتا ہوں چلیں سارے چھوڑ دیں کوئی ایک بھی شخص ایسا ہو کوئی ایک بھی اللہ کا نیک بندہ ایسا ہو جس نے نیک نیتی کے ساتھ اور بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اذان دی ہو اور اپنا اور پاکستان کا پاکستانیوں کا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں رکھا ہو کہ یا اللہ تو منصف ہے یا اللہ تو انصاف کرنے والا ہے تو دیکھ یہاں پہ کیا ہوا ہے کس طرح سے چیزیں ہوئی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کتنا ظلم ہوا ہے یعنی چلیں ہم ایک لمحے کے لیے یہ بات مان لیتے ہیں کہ جو لوگ 9 مئی کو فوجی تنصیبات کے باہر تھے ایک لمحے کے لیے ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ غلط انہوں نے کیا ہم ایک لمحے کے لیے یہ بھی فرض کر لیتے ہیں کہ یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھی ایک لمحے کے لیے ہم یہ فرض کر رہے ہیں ایسا ہے نہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہم چلے مان لیتے ہیں کہ 10,000 لوگ تھے فوجی تنصیبات کے باہر لیکن ظلم کتنے لوگوں کے ساتھ ہوا 50-60 ہزار لوگوں کے گھروں کے اندر گھسے چادر چاردیواری کا تقدس پامال کیا عورتوں کی گریبانوں پہ ہاتھ ڈالے گئے دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات نا بڑی رسی جو ہے نا وہ ڈھیلی چھوڑتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نا ظالم کو رسی ڈھیلی چھوڑتی ہے اللہ کی ذات کے ٹھیک ہے اور کر لو لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منصف اعلیٰ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف نہ کرے یہ پاکستان کی عدالتیں تو ہے نہیں بھائی کبھی نہ کبھی تو اس کا حساب ہونا ہے نا کہ جس طرح سے بچوں کے سامنے ان کے والد کے ساتھ جو کچھ کیا گیا جو ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا کبھی نہ کبھی تو اس کا حساب ہونا ہے اور اب جب پہلی بار دیکھیں پچھلے 2.5 سال میں کبھی یہ امید تھی جسٹس عمر رضا بندیال صاحب یہ کر دیں گے کبھی یہ تھا فلاں جج صاحب یہ کر دیں گے کبھی یہ تھا کہ منصور علی شاہ صاحب منیب اختر صاحب اطہر من اللہ صاحب عائشہ ملک صاحبہ یہ ججز کچھ کر دیں گے اسلام آبادی کورٹ کے ججز جو لڑ رہے ہیں ان سے کچھ نکل آئے گا پھر ہم نے تو اس پہ مسلسل بات کی جب یہ بہت سے لوگ کہتے تھے کہ ٹرمپ آئے گا تو یہ ہو جائے گا لیکن بات یہ ہے کہ اب 25 ماہ بعد اس نظام سے عمران خان کے جیل جانے کے بعد 25-26 ماہ بعد پاکستان کے لوگ اب اصل در پہ جو ہے وہ اوپنلی گئے ہیں پہلے بھی لوگ اللہ سے دعا کرتے ہوں گے لیکن اوپنلی اب کہ یا اللہ ہم بے بس ہیں یا اللہ پاکستان کی عدالتیں کمپرومائز ہیں جہاں جسٹس یحییٰ خان جیسے لوگوں کو آؤٹ آف ٹرن میرٹ کے بغیر تیسرے نمبر سے اٹھا کے بٹھا دیا گیا ہے حاجی امین محمد علی مظہر جمال خان مدوخیل جیسوں کو جو ہے وہ آئینی بینچ کی کمیٹی میں بٹھا دیا گیا ہے مسرت ہلالی حسن نظر رضوی شاہد بلال حسن عامر فاروق علی باقر نجفی ان لوگوں کو آئینی بینچ میں جو ہے وہ شامل کر لیا گیا ہے اور ریگولر جو سپریم کورٹ کی کمیٹی ہے اس میں بھی جسٹس یحییٰ اور حاجی امین بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں ہائی کورٹ میں بھی جسٹس ڈوگر بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ یہ خادم سومرو اور باب محمد طاہر جسٹس آصف انعام امین منہاس اور اعظم خان جیسے جج بیٹھ گئے ہیں عالیہ نیلم ادھر بیٹھ گئی ہے تو یا اللہ پاکستان کی عدالتیں تو تیرے سامنے ہیں تو ہم یا اللہ تیری بارگاہ میں یہ صدا کرتے ہیں تیری بارگاہ میں یہ درخواست جمع کرواتے ہیں کہ تو ہی پاکستان کے لوگوں پر کا انصاف کر ان پہ رحم کر ان کی غیبی مدد کر تو یہ اگر ایک بندہ بھی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ اللہ تعالیٰ کا پیارا اس کی استدعا یہ قبول ہو جاتی ہے تو اس بات کا اور یہ میرا ایمان ہے کہ اتنے لوگوں نے جب اذانیں دی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ رکھا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ انصاف نہ کرے اور آپ دیکھیں کہ میں کل رات بھی اسد چودھری صاحب کے ساتھ ویڈیو کر رہا تھا تو اسد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ مایوسی ہے میں کئی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ میں بالکل مایوس نہیں ہوں اور میں آپ کو بتاؤں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا ایک انٹرویو ہے آپ علامہ راجہ ناصر عباس آگے لکھیں 3 کا ڈیرا TEEN 3 کا ڈیرا KADERA 3 کا ڈیرا لکھ رہے آپ وہ ویڈیو ضرور سنیں رضوان گلزئی صاحب زبیر علی خان صاحب اور عمر جٹ صاحب نے وہ ان کا انٹرویو کیا تھا جس میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہیں آپ اس میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی باتیں سنیں میں ان سے اتفاق کرتا ہوں میں ایک ٹائم آیا جب میں بہت مایوسی والی باتیں کرنے لگ گیا اور میں کہتا تھا کچھ نہیں ہوگا عدالتیں تباہ ہو گئی ہیں برباد ہو گئی ہیں یہ قاضی بیٹھا ہے اور اس کے بعد یحییٰ آ گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں بڑی مایوسی والی باتیں کرنے لگ گیا اچھا لوگوں کو پسند بھی آنے لگ گئی لوگوں نے کہا یار بات تو ٹھیک کر رہا ہے کہ ہر دروازہ بند ہو گیا تو کچھ نہیں بچا یہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا
تو مجھے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے پیغام بھجوایا اور انہوں نے کہا کہ یار اس کو کہو صدیق کو کیا کر رہے ہو یہ تم. پھر میں ان کے پاس حاضر بھی ہوا. انہوں نے مجھے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ نظام اور یہ ادارے یہی چاہتے ہیں کہ لوگوں کو مایوس کر دو, لوگوں کو اتنا مایوس کر دو کہ لوگ جو کچھ معاشرے کے اندر ہو رہا ہے اس سے قطع تلقی کر لیں, اور ہر بندہ کہے کہ یار چھوڑو کچھ نہیں ہو سکتا, گھروں میں بیٹھو, اور ضمنی الیکشن میں بھی ووٹ نہ ڈالو, کوئی اور ایکٹیویٹی ہو تو نہ نکلو, کیونکہ ہونا تو ہے کچھ نہیں. انہوں نے کہا یہ نظام یہی چاہتا ہے جو تم کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو تم؟ میں نے کہا جی میں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں, انہوں نے مجھے کہا, انہوں نے کہا کیا یہ بتاؤ کیا پاکستان کے لوگوں نے شہباز شریف کو وزیر اعظم مان لیا ہے؟ میں نے کہا نہیں سر. کہتے ہیں کیا لوگوں نے اس نظام کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے؟ میں نے کہا نہیں سر. کہتے ہیں کیا لوگوں نے اس نظام سے صلح کر لی؟ میں نے کہا نہیں سر. کہتے ہیں کیا لوگوں نے یہ تم جاتے ہو ٹریول کرتے ہو, لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی اب تو عمران خان کے کوئی چانسز نہیں ہے تو چھوڑو اس کا ساتھ اور نون لیگ کے ساتھ مل جاؤ؟ میں نے کہا نہیں سر. کہتے ہیں لوگوں نے کیا کہا ہے کہ یار اب تو یہ عدالتیں وہ ہو گئی ہیں تو چھوڑو پرے, اب نہ آئندہ ووٹ ڈالنا ہے, نہ نکلنا ہے, نہ آواز اٹھانی ہے, اور چپ کر کے سائڈ لائن ہو جاؤ؟ میں نے کہا نہیں سر. انہوں نے کہا اس سے بڑی تمہیں امید کیا چاہیے؟ اس سے بڑی امید کیا ہے کہ پاکستان کے لوگ اس نظام کو نہیں مان رہے, پاکستان کے لوگ سرنڈر نہیں کر رہے, نکلنے والے لوگ کم ہوتے ہیں. اور پھر انہوں نے یہی سمجھایا, انہوں نے کہا دیکھیں جو لوگ نکلنے والے ہیں وہ ملیٹنٹ نہیں ہیں, وہ دہشت گرد نہیں ہیں, پرامن لوگ ہیں, ہر ایک کی مائیں بہنیں بیٹی ہیں. جو کچھ ادھر ہوا ہے, جو 26 نومبر کو ہوا ہے, ایک خوف ہے, لیکن اس خوف سے نکالنا ہے. اور وہ تو بہت ماہ پہلے سے کہتے تھے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ہونی چاہیے جس طرح کی ایکٹیویٹی ہوئی ہے. اور پھر آپ دیکھیں علامہ صاحب نے وہ جو 3 کا ڈیرہ ہے اس میں ایک واقعہ بھی سنایا. کہتے ہیں کہ میں نے عمران خان صاحب کو ایک بار یہ واقعہ سنایا, اور عمران خان سے جب میری چند ماہ بعد ملاقات ہوئی جیل میں, تو عمران خان نے کہا کہ علامہ صاحب وہ جو آپ نے یہ واقعہ سنایا تھا نا حضرت یوسف کا, تو واقعہ مجھے یاد ہے. وہ واقعہ علامہ صاحب نے وہاں پہ سنایا بھی ہے 3 کے ڈیرے میں. علامہ صاحب نے اس میں وہ ظاہر قرآن مجید کی صورت ہے, لیکن اس کی جو تفسیر ہے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ جو حضرت یوسف جو ہیں وہ ان کو ناحق قید کر دیا گیا. تو حضرت یوسف کو جب ناحق قید کر دیا گیا تو انہوں نے 2 اور قیدی تھے, اور ان کو خواب آیا, ان کی تعبیر انہوں نے پوچھی, تو انہوں نے اللہ کے حکم سے اس کی تعبیر بتائی, اور ایک کو بتایا کہ تم رہا ہو کے اور دوبارہ بادشاہ کے قریب ہو جاؤ گے, اور جب بادشاہ کے قریب ہونا تو اس کو بتانا, یاد دلانا اس کو کہ تم نے ایک مسلمان کو جو ہے وہ ناحق جو ہے وہ قید میں ڈالا ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جب وہ باہر نکلا وہ قیدی, تو اس کو بھلا دیا گیا, اور شیطان نے اس کو بھلا دیا, اس جو قیدی رہا ہو کے گیا تھا. تو اس پہ ہے کہ پھر ان کو کئی سال اور پھر علامہ صاحب نے کہا کہ کئی تفاسیر میں کہ 7 سال اور جو ہے وہ حضرت یوسف کو جو ہے وہ قید میں رہنا پڑا. اور اس پہ علامہ صاحب نے اپنا جو اس پہ کا تفسیر بتائی. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا کہ بھئی میرے ہوتے ہوئے, مطلب آپ پیغام بھجوا رہے ہیں ایک رہا ہونے والے قیدی کے ذریعے بادشاہ کو. تو انہوں نے علامہ صاحب نے اس چیز کو اسٹیبلش کیا کہ امید اللہ تعالیٰ سے ہی رکھنی چاہیے, نہ امریکہ سے امید رکھنی چاہیے, نہ کسی اور سے امید رکھنی چاہیے. اور یہی بات انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب آپ کو نہ تو رہا امریکہ نے کروانا ہے, نہ آپ کو آپ کی باہر لیڈرشپ نے رہا کروانا ہے, نہ آپ کو عدالتوں نے چھوڑنا ہے, بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ کی رہائی ہونی ہے. اور آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس طرح سے آپ کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے. اور پھر عمران خان نے خود بھی کہا, کیونکہ ہوا یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے پاس ایک پی ٹی آئی کے لیڈر گئے, اور جیسے وہ گئے تو عمران خان صاحب نے کہا کہ تم اس قاتل کو کیوں ملے تھے محسن نقوی کو؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ جی میں آپ کے لیے ملا تھا. عمران خان نے کہا کہ مت میرے لیے ملو, تمہیں اندازہ ہے کہ ان لوگوں کی فیملیز پہ کیا گزری ہوگی جن کے بچوں کو قتل کیا اس قاتل نے, تم اس قاتل کو کیوں ملے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی میں آپ کے لیے ملوں. خان صاحب نے کہا کہ میرے لیے مت ملو. تو انہوں نے کہا جی آپ میرے لیڈر ہیں, مجھے ظاہر اذیت ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے آپ کو اس طرح سے دیکھیں. تو عمران خان نے کہا کہ یہ جیل میرے لیے اللہ کی نعمت ہے, اور میں یہاں عبادت کر رہا ہوں, تفاسیر پڑھ رہا ہوں. اور دیکھیں جیل میں جو عمران خان صاحب گئے ہیں, اور ہر آنے والے دن کے ساتھ ان کی محبت لوگوں کے اندر بڑھ رہی ہے, ان کا سیاسی مقام اور مرتبہ بڑھ رہا ہے, ان کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے. اور پھر میں نے جو آپ کو کہا نا 3 کا ڈیرہ آپ سنیں, تو علامہ صاحب نے اس میں ایکسپلین کیا کہ عمران خان پاور پولیٹکس نہیں کر رہے. تو دیکھیں بہرحال جی, آج جس سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ کل سے زیادہ آج ویڈیوز آئیں گی, اور 8 فروری کے بعد یہ دوسری ایسی ایکٹیویٹی ہے جب لوگوں کے اندر یہ اعتماد آیا ہے کہ ہاں ہم نے کر دکھایا ہے, ہاں ہم کر سکتے ہیں. اور پھر لوگوں کو نا, لوگ انجوائے کس چیز کو کر رہے ہیں, جو اس نظام کی تڑپ ہے نا, جو تکلیف ہے نا, اذیت ہے نا, اس کو لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں. جو تڑپ رہا ہے, پھڑک رہا ہے یہ نظام, جو ان کے ٹاؤٹ تڑپ رہے ہیں, پھڑک رہے ہیں,
جو وہ اذانیں دینے والوں پر ان کو چھوڑ دیا گیا ٹاؤٹس کو، اس چیز کو لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں کہ یار یہ تو بڑی زبردست چیز ہے. اور اسی لیے میں نے کہا آپ کو، جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ آج کل سے زیادہ اور اذانیں دیں گے، اور جو آئیڈیا جو مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ یا مشن نور آپ کہہ لیجئے، جو اس کو انیشیٹ کرنے والی ٹیم ہے، انہوں نے جو آئیڈیا لوگوں کو دیا وہ بڑا زبردست ہے کہ آپ مسجد کے مؤذن کو، خطیب کو، اس کو بلا لیں، اس سے اذان دلوا لیں، یا محلے میں کوئی اور بزرگ ہیں ان کو بلا کے اذان دلوا لیں، کسی نوجوان کو بلا کے اذان دلوا لیں، اگر خود آپ کو ہچکچاہٹ اس سے اذان دلوائیں، اور آپ لوگ پیچھے جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں اور اس کی ویڈیو بنا کے ڈال دیں. تو یہ آئیڈیا جو ہے نا، جو نیا ایک آئیڈیا ہے، جو نئی حکمت عملی ہے، یہ میرا خیال ہے کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے گی. یار یہ تو آسان ہے کہ آپ خود اگر نہیں دینا چاہتے، خود ویڈیو میں نہیں آنا چاہتے، ایسی بھی ویڈیوز ہیں آپ دیکھیں کہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور بیک سائڈ سے ویڈیو بنی ہوئی ہے، اذان آگے دی جا رہی ہے تاکہ ان کے فیسز نہ آئیں. اگر کیونکہ کئی سرکاری ملازمین ہوتے ہیں تو وہ نہیں چاہتے کہ ان کے فیسز آئیں، کیونکہ ان کو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نوکریوں سے نکال دیں گے اور ہمارے خلاف جو ہے وہ کوئی کارروائی کریں گے. تو بہرحال جی، ایک کل کی جو ایکٹیویٹی تھی وہ بہت 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 شاندار تھی، بہت کامیاب تھی، اور اس نظام کے لیے بڑی مشکلات بڑھ رہی ہیں. ہر گھر میں اس وقت یہ بات ہو رہی ہے، جو اذانیں دی گئی ہیں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اس نظام کے جبر کے اوپر بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ دعائیں سننے والا ہے، اور لوگوں کی دعائیں قبول ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس مقام اور مرتبے کی طرف، اس عروج کی طرف لے کر جائے گا انشاءاللہ جس مقام اور مرتبے اور عروج کی طرف پاکستان کو جانا چاہیے. پاکستان کے لوگوں کی مشکلات ختم ہوں گی، اور پاکستان کے لوگوں کے فیصلے کے مطابق ہی حکمران جو ہیں وہ آئیں گے. اور ظاہر ہے جب عوام کے ووٹوں سے حکمران آئیں گے تو ہی پاکستان جو ہے وہ ترقی کی طرف سفر کا آغاز کرے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.